अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्कान ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ आखिरी शेर की तरफ। और आखिरी कुछ शेर कौन सा है? 7 नंबर शेर है इस गज़ल का। उम्मीद है कि आपको भी इंशाल्लाह इस शेर की तशरीह भी समझ आएगी अल्लाह के फजल करम से। तो आपको लिए चलता हूँ शेर नंबर 7 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 7 ये है, जिंदगी शम्मा की मानिंद जलाता हूँ नदीम। जिंदगी शम्मा की सूरत की मानिंद जलाता हूँ नदीम। बुझ तो जाऊंगा मगर सुबह तो कर जाऊंगा। जिंदगी का मतलब क्या है? जिंदगी का मतलब क्या है? जिंदगी तो जिंदगी को कहते हैं, जिंदा होना, जिंदा रहना। जिंदगी शम्मा की मानिंद, शम्मा की मानिंद का मतलब है शम्मा की तरह, मोमबत्ती की तरह। मोमबत्ती मतलब लाइट की तरह। तो जलाता हूँ नदीम, बुझ जाऊंगा, बुझ तो जाऊंगा। बुझ का मतलब है, बुझ जाना का मतलब है मर जाना या खत्म हो जाना। इस शेर का जो मफहूम है वो कुछ इस तरह से है कि शायर शेर का मफहूम कुछ इस तरह से बताते हैं कि मेरी जिंदगी शम्मा की तरह है जो तारीकी मिटाती हुई बुझ तो जाती है लेकिन सुबह भी कर जाती है। शमा जब वो मतलब जल रही होती है और वो उससे रोशनी इधर उधर फैल रही होती है, लेकिन वो तो खुद जल रही होती है, खत्म हो रही होती है, लेकिन साथ साथ वो सुबह भी कर जाती है, सहर भी उसकी वजह से हो जाती है, मतलब रोशनी फैल जाती है। यहाँ पे इस शेर की तशरीह कुछ इस तरीके से है कि शायर इस शेर में हमें कहना क्या चाहते हैं। शायर इस शेर में हमें कहना ये चाहते, बताना ये चाहते हैं कि जिंदगी जो होती है इंसान की, तो यहाँ पे शायर कहना ये चाहते हैं कि जुल्म और जहालत के खिलाफ जंग में अपने इरादे का इजहार करता है। और इस इरादे का इजहार कुछ इस तरीके से करता है कि कहते हैं कि मेरे अफकार, ख्यालात, सोच और अशार जो शम्मा की तरह हैं, जो शम्मा की तरह रोशनी लिए हुए हैं, जो शम्मा की तरह रोशन है। और रोशनी मतलब यानी मुनव्वर है, जो रोशनी दे रहा है। और जिनकी रोशनी में जो भटके हुए लोग हैं, जो गुमराह लोग हैं, उनकी मंजिल वो मिलेगी। जिस तरह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी जो अपनी नज़्म है जो एक आरज़ू में, वो भी कहते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत बात कहते हैं। तो भूले भटकी के रहनुमा हूँ मैं, जिस तरह वो भी कहते हैं। तो भटके हुए लोगों को इनकी मंजिल मिलती है। तो मेरे दुनिया से जाने के बाद लोगों को इसी तरह राह दिखाते रहेंगे। इसका मतलब ये निकलता है कि जो शोरा होते हैं, हर इंसान किसी न किसी शक्ल में मतलब इन्हें लोगों को रास्ते दिखाते हैं। अगर आप लोगों को, मैं सबसे पहले जो रास्ता दिखाने के काम जो होते हैं, तो वो सबसे पहले अंबिया पे मतलब आयत होता है। तो जो अंबिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यानी लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए, लोगों को गुमराही से बचने के लिए, लोगों को इस्लाम पे अमल पैरा होने के लिए उन्होंने कोशिशें की। और उनकी जो जिंदगी थी, तो वो 100% की जिंदगी जो थी वो अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक गुजरती थी। लेकिन हम लोग जो है, वो हम लोगों से गलतियां हो सकती हैं, हम लोग बहुत ज्यादा गुनाहगार हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला से हमें अपने गुनाहों की बख्शिश भी हमें मांगनी चाहिए। तो इस तरह जो अंबिया अलैहिस्सलाम थे, तो वो अपने जो दीन की गरज से अल्लाह ताला उनको इस दुनिया में मबूस फरमा चुके थे, तो इसी वजह से दीन की रोशनी फैलाने की कोशिश करते थे और बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे। तो इसी तरह जो अंबिया अलैहिस्सलाम की जो तबलीग थी, तो उस तबलीग के साथ साथ आखिरी जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत ख़ातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मबऊस फरमाया। और हमारे प्यारे नबी वसल्लम ने लोगों को राह रास्त पर बुलाने की कोशिश की और हद्दुल वसा कोशिश की, बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। और हमारे प्यारे नबी वसल्लम को बहुत ज़्यादा तकालीफ हमारे प्यारे नबी वसल्लम ने बर्दाश्त की और बहुत ज़्यादा सख्तियाँ झेली। लेकिन इसके बावजूद यानी हमारे प्यारे नबी वसल्लम लोगों को राह रास्त पे बुलाते थे, गुमराही से बचाते थे। गुमराही से इसलिए बचाते थे कि हमारे प्यारे नबी वसल्लम ने, इन्हें अल्लाह ताला ने उनको बुलाया था। और जो आसमान है, इसी तरह अल्लाह ताला ने शब मेराज की रात में हमारे प्यारे नबी वसल्लम को जितने भी जो मनाजिर थे वो दिखाए थे, जहन्नम के, जन्नत के। तो लिहाजा इस वजह से भी हमारे प्यारे नबी वसल्लम फरमाते थे, चाहते थे कि कोई भी बंदा, कोई भी इंसान वो जहन्नम वाला न बन जाए और जन्नत वाला बन जाए। तो इसी वजह से यहाँ पे आजकल का जो काम है वो उलमा के सुपुर्द किया गया है। तो लिहाजा उलमा भी
یعنی جو انبیاء علیہ السلام کے جو طور طریقے تھے اور جو آج کل یعنی جو ہمارے پہلے وسلم ہے، تو ان کی جو تعلیمات تھیں، تو ساری جتنی بھی تعلیمات تھی تو وہ ساری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے عام کر رکھی ہے۔ تو لہٰذا آج کل جو علماء ہیں تو ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو راہ راست پہ بلاتے ہیں اور غلط راستے سے ان کو مطلب ہٹانے کی تدابیر اختیار کرتے رہتے ہیں، اور ان لوگوں کو غلط راستے سے مطلب یعنی لوگوں کو کہتے رہتے ہیں، اپنے واز کر رہے ہوتے ہیں تک کہ آپ لوگ یعنی غلط راستے پہ نہ چلیں اور ایسے راستے پہ چلیں جو راستہ مطلب یہ جو سلامتی کا راستہ ہو، جس راستے میں آپ کو اللہ تعالیٰ مل جائے، اور ایسے راستے کا چناؤ آپ کو کرنا چاہیے۔ یہاں پہ شاعر نے خود کو شمع سے تشبیہ دی ہے، لیکن میں کسی اور طرف چلا گیا، لیکن خیر یہاں پہ شاعر نے خود کو شمع سے تشبیہ دی ہے۔ شمع خود تو آگ میں جلتی رہتی ہے اور پگھلتی رہتی ہے، لیکن دنیا کو روشنی بھی ساتھ ساتھ فراہم کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مطلب تاریکیوں سے بچایا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دلائیں، اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے تندرست و توانا پیدا کر دیا۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو اجسام ہیں، ان کے جو وجود ہے، ان وجودوں پہ ایک حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب انسانوں کو اپنی عبادت کرنے کی صحیح طریقے سے توفیق عطا فرمائے۔ تو اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کرتی رہتی ہے، اسی طرح دنیا کو مطلب انہیں روشنی کیا کرتی ہے، یہ جو شمع ہوتی ہے وہ خود جل رہی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ پگھلتی بھی ہے اور ساتھ ساتھ روشنی بھی فراہم کرتی ہے، اور اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کرتے رہتی ہے، یہاں تک کہ رات کے اختتام پر آخر میں جب شمع جل کر ختم ہو رہی ہوتی ہے، جب ختم ہو جاتی ہے، تو اس وقت یعنی کیا ہوتا ہے، اس وقت یعنی صبح کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ شعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی بھی شمع کی طرح ہے جو خود کو آگ میں جلاتی ہے، لیکن اہل جہان کو، دنیا والوں کو روشنی بھی فراہم کرتی ہے، اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کرتی ہے، اور اسی طرح میں بھی خود مشکلات جھیل کر، تکالیفیں برداشت کر اور مصیبتوں کو سہ کر میں بھی کیا کرتا ہوں، اہلی دنیا کو فائدہ ہی پہنچاؤں گا۔ جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا ایک شعر ہے کہ پیرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، پیرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسا کر کے چھوڑوں گا۔ تو اسی طرح لہو رو رو کے اور اسی طرح محفل کو گلستہ کر کے چھوڑوں گا۔ تو اسی وجہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی جو شاعری ہے، جو شاعری ہے، اس میں بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے بہت سارے شعر ایسے ہیں کہ ان میں ہمیں مطلب ایک امید کی کرن نظر آتی ہے۔ کبھی کبھار علامہ اقبال رحمۃ اللہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ بہرحال یہاں پہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ شاعر مطلب محمد ندیم قاسمی کہتے ہیں کہ میں بھی مصیبتوں کو برداشت کر کے اہل دنیا کو فائدہ پہنچاؤں گا، میں ظلمت تاریکیوں کے زمانے میں حق کی آواز بلند کیے رکھوں گا اور ظلم کے خلاف لڑتا رہوں گا، چاہے اس کے لیے میری جان چلی جائے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ احمد ندیم قاسمی۔ میری جان تو قربان ہو جائے گی، لیکن اس کے نتیجے میں ظلم و ستم اور جہالت کے اندھیرے چھٹ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ جس طرح شمع خود تو بجھ جاتی ہیں لیکن تاریکی ختم کر کے اپنے بعد نئی صبح طلوع کر جاتی ہے، اسی طرح میری موت کے بعد بھی دنیا میں امن و سکون اور علم و دانش کی روشنی پھیل جائے گی اور مجھے اپنی موت پر افسوس نہیں ہوگا۔ جس طرح قتیل شفائی کا جو ایک شعر ہے، اب جس کے جی میں آئے وہی پائیں روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہی پائیں روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ بہرحال شمع قوم کے لیے ایثار، قربانی اور فائدہ مندی یا فائدے مندی کی علامت ہوتی ہے، سمبل ہوتی ہے، نشان ہوتا ہے۔ احمد ندیم قاسمی ترقی پسند شاعر تھے، انہوں نے ساتھ ساتھ افسانے نگار بھی وہ تھے اور صحافی بھی تھے، کیونکہ ان کا جو میدان تھا وہ بڑا وسیع تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اندر بہت زیادہ صلاحیتیں رکھ کے پیدا کرتا ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے اندر صلاحیتوں کی کمی ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ساری زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ میرے اندر کون سی صلاحیت تھی، کیا میں کیا کر سکتا تھا، کیا نہیں کر سکتا تھا، لیکن ان صلاحیتوں سے وہ بے بہرا ہوتا ہے، دور ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو اپنی صلاحیتوں کا علم ہونا چاہیے، لیکن کچھ لوگ جب کتابیں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کتابیں پڑھنے سے ان کے ذہن میں اتنی زیادہ وسعت آ جاتی ہے، ان کا ذہن اتنا وسیع اور عریض ہو جاتا ہے
کہ ان کا دل بھی مطلب انہیں بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر وہ انسان جو بہت زیادہ کتابیں پڑھتا ہے، کتابوں کے ساتھ ان کا ذوق رہتا ہے اور وہ مذاق رکھتا ہے، اور وہ کتابوں کے اندر جو لکھائی ہے اس سے چاشنی لیتا ہے۔ چاشنی کا مطلب ذائقہ لیتا ہے، مزہ لیتا ہے۔ تو مزے لینے کے ساتھ ساتھ انسان پھر یعنی دنیا میں جتنے بھی جو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ادا کر رکھی ہیں، عطا کر رکھی ہیں، پیدا کر رکھی ہے، ان سے بھی مطلب وقت کے ساتھ ساتھ وہ بہرور اور فیض مطلب یہ فیضیاب ہوتا جاتا ہے۔ بہرور اور فیضیاب کا مطلب یہ نہیں فائدہ اٹھاتا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری اور تحریروں کے ذریعے مزدوروں کے استحصال، قسمہ پرسی اور غرفت اور افلاس اور ناانصافی اور دولت کی جو غیر مساوی تقسیم کے خلاف انہوں نے بھی یعنی عالمی جہاد بلند کیے رکھا۔ ہر انسان کسی نہ کسی صورت میں یعنی وہ اپنی شاعری میں مطلب جو عوام ہوتے ہیں یا جو غریب لوگ ہوتے ہیں یا وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بڑی مشکل سے گزرتی ہیں، تو ان کے حوالے سے ان کی شاعری میں کچھ نہ کچھ مطلب یعنی وہ کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ ان کی زیادہ تر ایسے شعراء بھی گزرتے ہیں یا گزرے ہیں کہ ان کی شاعری میں مطلب عوام کا جو دکھ ہے، جو تکلیف ہے، عوام کی جو زندگیاں ہوتی ہیں، جو اجیرن ان کی زندگیاں ہوتی ہیں، بہت مشکل سے ان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، لہٰذا ان کے اشعار میں یعنی جگہ جگہ مطلب یعنی وہ محبت کا جو جذبہ ہے وہ موجود ہوتا ہے، اور محبت کا جذبہ وہ مجزن ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ احمد ندیم قاسمی بھی یہی کہتے ہیں کہ زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سے بھی فائدہ ضرور اٹھائیں گے، اور فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں گے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں تک بھی اس جو شعر ہے، جو اشعار ہے، اس سے ان کو بھی فائدہ پہنچتا چلا جائے۔ مجھے بھی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا، اور اپنے کمنٹ سیکشن میں اظہار اپنی رائے کا ضرور کیجیے گا، تاکہ میرا حوصلہ بھی ساتھ ساتھ اس سے بڑھتا رہے، اور مجھے جو میری ویڈیوز کے اندر جو کمی ہے، چاہے وہ بولنے کی کمی ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، چاہے وہ کسی چیز سمجھانے کی کوئی کمزوری ہوتی ہے، تو لہٰذا اسی کمزوری کو نکال باہر کرنے کی میں انشاءاللہ حت الوسع کوشش کروں گا، اور جو چیزیں مطلب جن تک میری رسائی یا میری پہنچ نہیں ہو پا رہی، لہٰذا ان تک بھی رسائی حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ کوئی بھی اسٹوڈنٹ کسی بھی وقت میں کسی بھی سائٹ پہ ان کو نامید نہیں رہنا چاہیے، اور ہر انسان کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ مطلب ان کی جو منزلیں ہیں وہ طے کرنی چاہیے۔ ہر انسان صلاحیتوں سے بھرپور ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اپنی صلاحیتوں کے علم جلد ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار یا وہ علم جلد نہیں ہو پاتا ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو اپنے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو بیدار کرنے کی ضرورت پڑنی چاہیے، اور ان ضرورتوں کو یا اسی طرح ان کے اندر جو کمی ہوتی ہے تو ان کمیوں کو نکالنے کے لیے ان کا مطالعہ وسیع ہونا چاہیے، تب یہ انسان دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب کرے۔ تب تک کے لیے مجھے خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا، کیونکہ میں بھی دعاؤں کا بڑا محتاج ہوں، مجھے بھی دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب کرے۔ تب تک کے لیے دیجیے گا مجھے اجازت۔ اللہ نگہبان۔